आमाद न पूछो जिनका सदका खाते हम हैं, जिनका सदका खाते सब है। उनके एहसानात न पूछो जिनका सदका खाते सब है। उनके एहसानात न पूछो। रख्ते सफ़र अब बांध लिया है, नूर ने इन उम्मीदों पर। रख्ते सफ़र अब बांध लिया है, रख्ते सफ़र अब बांध लिया है, नूर ने इन उम्मीदों पर। जाने कब जाने कब जाने कब मेरे आका बुला ले, जाने कब मेरे सरकार बुला ले। तुम मेरी औकात न पूछो, जाने कब मेरे सरकार बुला ले। तुम मेरी औकात न पूछो। तो एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हाज़िरी का माहौल ही होता है कि दुनियावी एतबार से अगर आपको किसी मिनिस्टर, किसी बड़े आदमी से मुलाकात करनी होती है तो आप उसके पहले जो है एप्लीकेशन और उसको जो है लेते हैं कि तो पहले उससे नीचे के दर्जे तक वो बात पहुंचती है, फिर ऊपर पहुंचती है, फिर अंदर पहुंचती है, फिर वहाँ से आपको एक टाइम, एक वक्त, एक मुकर्रर किया जाता है, हाँ, अपॉइंटमेंट दी जाती, और फिर उसके मुताबिक जो है आपको उस समय बुलाया जाता है और फिर जाकर के अंदर आपकी एंट्री होती है। ये दुनिया का एक दस्तूर है। और फिर अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन बाहर आने के बाद भले ही अंदर चाय का भी ना पूछा हो, लेकिन बाहर आने के बाद बंदा कहता है बात हो गई है, हो जाएगा। हमको जाते ही हमारे साथ यही हुआ, हमको देखते ही खड़े हो गए। ये दुनिया का दस्तूर है। अब बारगाह रिसालत मात की हाज़िरी के लिए क्या करना है? बुजुर्गान दीन फरमाती कुछ नहीं, वहाँ कोई लिखना नहीं है, वहाँ कोई एप्लीकेशन भेजनी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। आँख बंद करो, तसव्वुर करो, बारगाह में बैठो किसी वली की, और वहीं से मदीने का तसव्वुर करो, तुम्हारा वहाँ नंबर लग गया। अब जाने कब तुम्हारी वो एप्लीकेशन पहुँच गई, अब उनकी मर्ज़ी, जब चाहे तुम्हें बुला ले, जब चाहे। आंख बंद करी, तसव्वुर किया किसी बारगाह का, बारगाह रिसालत का तसव्वुर किया, बारगाह इमाम हुसैन का तसव्वुर किया, आपका वहाँ अर्ज़ी पहुँच गई। पहुँचने के बाद इतनी आसान अर्ज़ी है, कितनी आसान अर्ज़ी। और पहुँचने के बाद जब बुलाते हैं आका, तो दुनिया का दस्तूर है कि पूछे न पूछे, लेकिन जब आका बुलाते हैं, जब आका बुलाते हैं, जब ये अल्लाह वाले बुलाते हैं, तो फिर क्या होता है? वो मेहमान नवाजी का आलम ही कुछ और होता है। वहाँ तुम्हारी बात को सुना जाता है, तुम पे तवज्जो दी जाती है, तुम पे करम की नज़र रहती है, तभी तो तुम पहुँचे हो। पूरा ध्यान इस तरह रखा जाता है जैसा कोई मेज़बान क्या मेहमान का ख्याल रखेगा, जैसे मदीने के ताजदार अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं, जैसे हुज्जाज इकराम और ज़ायरीन का ख्याल ये अल्लाह वाले करते हैं। इसीलिए चंद अशार में हज़रत पीर नसीर साहब कहते हैं कि हो जाते हैं खुद रस्ते हमवार मदीने के, हो जाते हैं खुद हमवार रस्ते मदीने के, हो जाते हैं खुद हमवार रस्ते, हो जाते हैं खुद रस्ते हमवार मदीने के, बुलवाते हैं जब शाह अबरार मदीने के। आका ने बुलाया तो सभी इंतज़ाम हो गए। फरमाते हैं कि बुलवाते हैं जब शाह अबरार मदीने के, और क्यों ना फलक को भी इस शहर पे रश्क आए, बसते हैं मदीने में मुख्तार मदीने के। आँखों को अता होगा सरमाए बीनाई, आँखों को अता होगा सरमाए बीनाई, बख्शेंगे जला दिल को अनवार मदीने के, बख्शेंगे जला दिल को अनवार मदीने के। और ये शेर खास देखिएगा, पीर नसीर साहब कहते हैं कि बरसों की इबादत का हासिल है
ہر ایک لمحہ برسوں کی عبادت کا حاصل ہے بس یہ ایک لمحہ، برسوں کی عبادت کا حاصل ہے ہر ایک لمحہ، 100 سال پہ بھاری ہے دن 4 مدینے کے۔ بڑا زبردست شعر ہے، بڑا زبردست شعر ہے۔ برسوں کی عبادت کا حاصل ہے یہ ایک لمحہ، 100 سال پہ بھاری ہے 2-4 دن مدینے کے، 2-4 لمحے مدینے کے۔ اس دور مقدس کی یادوں کے تصور میں دیکھیں گے ذرا چل کر بازار مدینے کے۔ اس دور فانی میں، اس ہمہ ہمی کے بازار میں، کہتے ہیں اس دور میں، اس مقدس یادوں کی تصور میں دیکھیں گے ذرا چل کر بازار مدینے کے۔ اور اے بخت رسا خوش ہو بخشش کی گھڑی آئی، اے بخت رسا خوش ہو بخشش کی گھڑی آئی، وہ دیکھ نظر آئے مینار مدینے کے۔ اب بہتر ہے کسی گل سے کاٹا وہ رہے طیبہ کا، جنت سے ہنسی طرح گلزار مدینے کے، جنت سے ہنسی طرح گلزار مدینے کے۔ اور فرماتے ہیں کہ اپنوں کا مقدر ہے عرفان کی یہ دولت، پہچان عرفان اپنوں کا مقدر ہے عرفان کی یہ دولت، غیروں پہ نہیں کھلتے اسرار مدینے کے، غیروں پہ نہیں کھلتے اسرار مدینے کے، یہ تو اپنوں کا مقدر ہے، جس پہ چاہے کرم فرما دے، اسرار کھل جائے، راز کھل جائے، تو غیروں پہ نہیں کھلتے اسرار مدینے کے۔ اور تم لاکھ مٹا دو دھرتی سے انہیں لیکن محفوظ ہے ذہنوں میں آثار مدینے کے، تم لاکھ مٹا دو دھرتی سے انہیں لیکن محفوظ ہے ذہنوں میں آثار مدینے کے۔ اور فرماتے ہیں، یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے، کہ آقا کی ثناؤں میں کٹ جائے سفر اچھا، چاہے مدینے کا سفر ہو مکے کا سفر ہو۔ فرماتے ہیں مدینے کا سفر آپ تصور کر لیں، فرماتے ہیں کہ آقا کی ثنا میں یعنی تعریف و توصیف میں، نعت گوئی میں، تعریف میں، توصیف میں، توضیح میں، ٹھیک ہے، آقا کی ثناؤں میں کٹ جائے سفر اچھا، مل جائے اگر ساتھی 2-4 مدینے کے، مل جائے اگر ساتھی 2-4 ایسے مدینے کے، اللہ کرے ایسے ساتھی مل جائے تو پھر کیا بات ہو۔ فرماتے مل جائے اگر ساتھی 2-4 مدینے۔ آخری 2 شعر دیکھیے، اے ہوس مجھ پر کیا زور چلے تیرا، رہتے ہیں میرے دل میں دلدار مدینے کے، اے دیو وے حسد ہوس مجھ پر کیا زور چلے تیرا، رہتے ہیں میرے دل میں دلدار مدینے کے۔ اور پھر اس کو نہیں رہتی حسرت کسی منظر کی، ہو جائے جسے حاصل دیدار مدینے کے، ہو جائے جسے حاصل دیدار مدینے کے، پھر اس کو کہاں حسرت رہتی ہے۔ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں کب کہاں کیسے یہاں آ گیا اور سرکار نے بلا لیا اور میں اب پہنچا، لیکن پہنچا تو پہنچا۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری جانا، ایک ہوتا ہے تصور میں جانا، ایک ہوتا ہے باطینی روحانیت میں جانا، ایک ہوتا ہے حقیقی جانا، ایک ہوتا ہے مجازی جانا، ہے نا۔ یہ بھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خطبہ مسمع کے بعد پڑھا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے کوثر دے دیا، الکوثر دے دیا، اے حبیب آپ کو کوثر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اب تم ہمارے لیے قربانی، نماز اور قربانی کرو۔ سبحان اللہ، دے دیا، تم نماز پڑھو، قربانی کرو، قربانی دو، قربانی کے میدان میں آؤ، نماز اور قربانی کرو۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کو ابتر نہیں بنایا، ہم نے تو بہت کچھ دیا ہے، وہ آپ کے غیر ہے جو ابتر ہے، آپ نہیں ہیں، آپ بے اولاد لا ولد نہیں ہیں، آپ غریب الوطن نہیں ہیں، اے حبیب ہم نے آپ کو دیا۔ سبحان اللہ، دیا اور دینے کے بعد نماز اور قربانی کا ذکر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور جامع صورت، معنی صورت، بے شک اللہ کی آیت صورت تو زبردست ہے، کون سمجھ سکتا ہے اس کو؟
اسی لیے تو قرآن نے چیلنج کیا جب کفار نے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا. جب قرآن نازل ہوتا تھا، آیتیں نازل ہوتی کہ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے تو کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے. وہ حضرات کفار وغیرہ مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ آیت، یہ کلام پڑھ رہا ہے. کچھ حضرات مذاق اڑاتے تھے جو بالکل جاہل تھے، لیکن جنہیں تھوڑی بہت بھی شعور تھا وہ کہتے تھے ایسا کلام ہم نے نہیں سنا. ایمان لائے نہ لائے، لیکن نہ لانے والے بھی یہ کہتے تھے کہ عرب کے اندر اتنا بہترین عربی بولی جاتی ہے، لیکن یہ جو کلام پڑھ کے محمد عربی سناتے ہیں ایسا کلام تو نہیں ہے. تھوڑا بہت بھی شعور رکھنے والے یہ کہتے تھے، ایمان لائے نہ لائے مگر کہتے تھے. لیکن جو بالکل بے شعور تھے، بے عقل تھے، اندھے تھے عقل کے، دل کے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مذاق اڑاتے تھے. مطلب کیا ہوا؟ مذاق وہی اڑاتے ہیں حقانیت کا، سچائیت کا، اسلام کا، قرآن کا، جو بالکل نہیں سمجھتے وہ مذاق اڑاتے ہیں. مگر کفاروں کو بھی اگر تھوڑا شعور ہوتا ہے اور ان کے اندر عدل ہوتا ہے اور سچ بات بولنے کا ان کے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی ہے، یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور اسلام اور پیغمبر کی ہر بات یہ اوریجنل ہے، مکمل ہے، ہر فائدہ اس میں ہے. پیغمبر کی ہر بات قرآن و اسلام میں یہ اوریجنل ہے، سارا مال ہے، حقیقت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے اسلام کے ماننے والوں، اے پیغمبر کے ماننے والوں، تمہیں انگریزوں کی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں ہندوستان کی گلیوں کے اندر کسی ایکٹر کی ایکٹنگ کرنے کی یا کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. اصل مال تو تمہارے پاس ہی ہے. تم کسی غیر کو کیا اپنا بناؤ گے؟ غیر تمہیں اپنا بنائیں گے، فالو کریں گے، تمہیں اپنا گول بنائیں گے، تمہیں مقصد بنائیں گے، کیونکہ ساری چیز اس میں ہے. مکمل اسلام اس میں ہے، مکمل فائدہ ہی فائدہ اس میں، حقیقت اور حقانیت اس میں ہے. لہٰذا قرآن کا مذاق اڑانے والوں نے جب مذاق اڑایا، جو بالکل ناسمجھ تھے، نہیں سمجھ پا رہے تھے اور اپنے عقیدے پہ، پرانے عقیدے پہ اٹل تھے، کفر کے عقیدے پہ جو اٹل تھے، انہوں نے جب قرآن کو چیلنج کیا، مذاق ہی اڑائی، تو اس کا جواب بھی قرآن نے کہا. کیا کہا؟ قرآن نے کہا جس کا مفہوم اور ترجمہ ہے، تم اگر یہ اس کو ہلکا سمجھتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، تم یہ قرآن کی آیتوں کو، ہمارے کلام کو، تو لے آؤ ایسا کوئی قرآن. قرآن نے چیلنج کیا کفاروں کو، صرف کفار مکہ کو نہیں، جو جہاں جہاں اس کے تعلق سے چیلنج کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ہلکے میں لے رہے تھے، انہیں چیلنج کیا گیا کہ ایسا قرآن لاؤ. پھر آگے چل کر پھر ایک مقام پہ کہا قرآن تو قرآن ہے، ارے 10 صورتیں ہی لے آؤ اس کی مثل. اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس کی مثل 10 صورتیں ہی بنا لو. تم نہیں بنا. پھر اللہ کے کلام نے ایک اور اعلان کیا، پہلا ہی پارہ 3 رکوع، کیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اِلَى آخر تک. کیا ہے؟ ارے قرآن 10 صورتیں تو ہیں ہی، نہیں لا سکتے. تم میں اگر اتنا ہے تو تم سب مل کر کے قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ. نہیں لا سکے. کفار مکہ، عرب والے جو شعر و شاعری میں اور عربی میں مہارت رکھتے تھے، لیکن قرآن کی مثل ایک آیت نہیں بنا پائے، مثل نہ بنا پائے، قرآن کی مثل نہ بنا پائے. بے مثل ہے قرآن، بے مثل ہے اسلام، بے مثل ہے آقا کا ہر طریقہ، بے مثل و بے مثال ہے. جب بے مثل و بے مثال ہے، نہیں بنا پائے، تو جو بنا نہیں پاتے پہلے مذاق اڑاتے، پھر چیلنج کو دیکھتے ہیں تو قبول نہیں کر پاتے، تو پھر وہ مار توڑ شروع کرتے ہیں، ہے نا. پھر وہ برائی شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اسلام میں یہ کمی ہے، قرآن میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، کیونکہ ان کے وہاں مثل لانے کا اس چیلنج قرآن کو قبول کرنے کی طاقت و صلاحیت نہیں ہے. حضرات ٹھہرو یہاں اور غور کرو. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، کیونکہ صرف قرآن کا مذاق نہیں بناتے تھے وہ لوگ، اسلام کا بھی بنا رہے تھے.
پیارے آقا علیہ السلام کا بھی بنا رہے تھے، بہت زیادہ آقا علیہ السلام کا بھی نہیں ماننے والے، اور کچھ تو منافق تھے، کلمہ پڑھتے تھے بعد میں جا کے حضور کے تعلق سے کچھ اور کہتے تھے، سامنے کچھ کہتے تھے بعد میں کچھ کہتے رہے، ایسے منافق بھی تھے۔ تو ایسا آنا چاہیے تھا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو، ہماری نا عقلی کی بنیاد پر ایک ہم غور کر سکتے ہیں کہ ایسا آتا کبھی قرآن میں یہ حکم آتا، یہ اعلان آتا کہ تم اگر نہیں مانتے ہو تو حضور نے سورج کو پلٹایا ہے، تم بھی پلٹا کے دکھا دو، تم بھی پلٹا کے دکھاؤ، چاند کے ٹکڑے کیے ہیں تم بھی کر کے دکھاؤ ذرا، کنکر کو بولتا کیا قوت گویائی دی ہے، کلمہ پڑھا ہے، تم بھی ذرا اس سے نعرہ لگا کے دیکھو۔ ہم نے تو، ہمارے نبی نے تو کنکر سے بھی لا الہ الا اللہ کہلوایا، محمد رسول اللہ کہلوایا ہے نا، بھکتوں سے کہنا اور ہے، پتھروں سے بلوا دینا اور ہے۔ تو یہ چیلنج آتا کہ تم بھی ذرا کنکر کو بلواؤ، تم بھی سورج کو پلٹاؤ، تم بھی ذرا بہت ہو تو چاند کے ٹکڑے کرو، تم درخت کو بلوا کے دکھاؤ، آقا کے سارے معجزے میں سے ایک معجزہ کا ادنا سا حصہ بھی تم کر کے دکھاؤ، ہے نا۔ خالی لکھ کر بتا دینا کمال نہیں، یہ لکھنا وکھنا تو برسوں سے چلا آ رہا ہے، شیطان جیوتیش پہلے سے بتا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کنڈلی نکالنے والے نکالتے رہے، بتانے والے بتاتے رہے، کمال یہ ہے بتا دینا کمال نہیں، اس کی تقدیر کو بدل دینا کمال ہے۔ تم صرف بتا سکتے ہو، ہمارا ہند کا خواجہ تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ سفلی علم کے ذریعے، جناتوں کے ذریعے، کسی ذریعے سے ہمیں اس میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں، مگر بتا دینا کمال نہیں، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، انگریز بھی کر سکتا ہے، امریکن بھی کر سکتا ہے، یورپ بھی کر سکتا ہے۔ آپ اگر یوٹیوب پہ اندر جا کے تھوڑا سرچ مارو گے، وہ بھی ایسے کمال دکھاتے ہیں، کمال دکھاتے ہیں وہ بھی، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بابا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ چمکار ہے، وہ کہتے سائنس ہے، یہ چیز ہے، یہ ٹیکنالوجی، یہ علم ہے، وہ حقیقت بولتے ہیں بیچارے، وہ سچ سچ بول دیتے جو ہوتا ہے۔ یہاں کوئی لیکن ایک شر آیا باغ اور اس نے سب بنانا شروع کیا، ارے بتانا کمال نہیں، ہمارے ولی کی در پہ آنے جانے والے کی تقدیر سنور جاتی ہے، بدل جاتی ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اندھوں کو شفا دیتے ہیں، گونگے کو قوت گویائی دیتے ہیں، ان سنے کو سنتا کر دیتے ہیں، مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں، بے روزگار کو روزی مل جاتی ہے، بے ایمان کو ایمان مل جاتا ہے، بے صلاحیت کو صلاحیت ملتی ہے، جو بالکل پھنسا ہو اس کے لیے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ تو بدل دینا کمال ہے جو تم میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ بدلنا تو اسلام نے دیا ہے، یہ پیارے آقا نے دیا ہے، یہ قرآن نے دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا چیلنج کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم آقا کی طرح، کیونکہ آقا کی طرح مثل کی بات قرآن بھی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اب قرآن کی مثل بھی نہیں، کوئی ہو نہیں سکتا، نہ اسلام کی مثل ہے، نہ قرآن کی مثل ہے، نہ احکام رسول اللہ کی مثل ہے۔ تو پھر قرآن کی ایک آیت، یہ آیت کیا ہے، یہ کیا بات ہے، قرآن کی کیوں بات کی گئی؟ اس لیے بات کی گئی کہ معجزے کی بات ہوتی، اب یہ کہاں بیچارے سورج کو پلٹائیں گے، ان سے ہندوستان تو پلٹنا مشکل ہو رہا ہے، کچھ اور پلٹنا مشکل ہو رہا ہے، یہ کہاں چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، یہ کہاں پتھر کو قوت گویائی دے سکتے ہیں، یہ بیچارے مجبور محتاج کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ چیلنج رکھنا تھا قیامت تک، اور حضور کے 2 معجزے قیامت تک رہنے ہیں، ہزاروں معجزے میں سے 2 معجزے قیامت تک رہنا ہے، ایک ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ قیامت تک معجزہ ہے نا، ہر کوئی دے سکتا ہے، ابھی اتنا آسان نہیں ہوا، جب آسان ہوگا لوگ جا کے دیکھیں گے، دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ سرکار نے 2 ٹکڑے کیے ہے نا، جب پیرامن چیرامن دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں، دیکھ لیتے، قیامت تک ایک معجزہ یہ، سارے معجزے ہو گئے، مکے میں ہوئے، حضور کے حیات زندگی میں ہوئے، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے کا آج بھی معجزہ موجود ہے۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہے، وہ تو آسمان پر ہے، دوسرا معجزے کا نام ہے قرآن، میرے نبی کے معجزے کا نام ہے، بے شک اللہ کا کلام ہے، لیکن ایک طرح سے یہ قیامت تک کے لیے باقی، حفاظت کے ساتھ باقی اور افضل ساری کتابوں میں آسمانی،
معجزہ، اس معجزے کی ایک آیت کی کوئی مثل نہیں۔ پورا قرآن 6666 آیت تھی تو اپنی جگہ 114 صورتیں اپنی جگہ، بے شمار رکوع اپنی جگہ، لیکن ایک آیت کوئی مثل نہ بنا پائے تو پورا قرآن کوئی کیا بنا پائے گا؟ سورج کو کیا پلٹا پائے گا؟ تو رسول کی بے مثالیت دیکھو، عظمت مدینہ دیکھو، عظمت تاجدار مدینہ دیکھو، عظمت قرآن بھی دیکھو۔ وہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے، ہمارے پاس جو ہے، اس نے کیا کہا کہ ان کے وہاں ایک ہی کتاب ہے، ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، الٹ پھلٹ کے ان کے پاس ایک قرآن ہے، ہمارے پاس فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں۔ ارے تمہاری ساری دنیا کی کتابیں لاؤ، قرآن کی ایک آیت کی مثل نہیں ہو سکتی۔ قرآن تو قرآن ہے، ایک آیت نہیں۔ یہاں ایک آیت میں ہزاروں معنی موجود ہے، ہزاروں درجے موجود ہے، ہزاروں اصلاح موجود ہے، ہزاروں ہدایتیں موجود ہے۔ قرآن صرف جب ایک آیت کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا لیا؟ اس کے لیے تمہیں ابو جہل سے نہیں پوچھنا ہے، تمہیں ابو لہب سے، کیونکہ وہ خود نہ سمجھ عقل کے اندھے ہے۔ تمہیں اگر پوچھنا ہے تو فاروق اعظم سے پوچھو کیا ہے، تمہیں اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو شیر خدا سے پوچھو، پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو۔ اللہ کے رسول نے قرآن بھی دیا ہے، قرآن کو سمجھانے والا بھی دیا ہے، قرآن بھی دیا اور ساتھ میں صحابہ بھی دیا، اور سب سے بڑی بات قرآن بھی دیا اور اہل بیت رسول دے دیا۔ قرآن کو لیے جاؤ غوث جیلانی تمہیں سمجھائیں گے، خواجہ اجمیری دیا، اللہ کے یہ تمام نیک بندے اہل بیت رسول اللہ کو عطا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اور اسی میں آنے والا جو دن ہے، سرکار سیدنا قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، کیسی ہستی فرمائی، کیسی ہستی دی۔ آنے والا نہ سمجھ ہے قطب عالم میں۔ ایک کرامت کی طرف اشارہ کروں میں، کرامت ہے، فیضان ہے۔ دیکھو بعد جو ہے مزار دنیائی ظاہر زندگی کے بعد بھی، اتنے سال گزرنے کے بعد، 500-600 سال گزرنے کے بعد بھی کیسی کرامت۔ ایک ناسمجھ ان بولتا جب آتا ہے اور مزار کی جالی قطب عالم کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی کس طرح پڑھتا ہے جانتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ ارے یہ تو بولتا نہیں تھا، اسی تو ناسمجھ ہے، قطب عالم کی بارگاہ میں گیا، لا الہ الا اللہ کہتا ہو گیا۔ یہی تو ہمارے اندر خوبی ہے، یہی تو ہماری شان ہے، حقانیت یہاں ہے نا۔ اسلام میں، اسلام کے ماننے والوں میں، اہل بیت میں، قرآن میں کیا مثل بنائیں گے؟ ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم ایک صحابی کی برابر تو کیا، سارے صحابہ، سارے اہل بیت تو کیا، ایک ولی کے برابر کے لا کر دکھاؤ، ایک ولی لا کے دکھاؤ جو ایسا ولی کامل، ایسا ولی کامل کہ اگر بندہ آئے اور کہا حضور مکے مدینے نہیں جا سکتا ہوں، کچھ کرم کر دو، قطب عالم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا اور فرمایا ٹھیک ہے تو 2 رکعت پڑھ، اور یہیں سے میں تجھے بیت اللہ بھی دکھاتا ہوں، روضہ رسول اللہ کی بھی زیارت کر۔ یہی تو بات ہے، ہم اولادوں کا تذکرہ کرو اور امام حسین یاد آ جائے، ہم امام حسین کو یاد کرے اور رسول پاک یاد آ جائے، اور رسول اللہ کو یاد کرے اور خدا یاد آ جائے۔ یہی ہماری بات ہے، ہم نہ یاد شاہ عالم کو کرتے ہیں، قطب عالم خود بخود یاد آ جاتے۔ ہمارے اندر یادیں جڑی ہوئی ہے، یادیں کٹی ہوئی نہیں، یہ کسی اور جگہ ہے، کٹی ہوئی یادیں ہیں، ایک ہی کا رہ کر رہ جاتے۔ ہمارے مسلک کے اہل سنت میں، مسلک کے اہل بیت میں یادیں سب جڑی ہوئی ہے۔ یاد غریب نواز کو کرتے ہیں اور غوث پاک تشریف لے آتے۔ یہاں کوئی الگ تھلگ نہیں، الگ کہنے والے الگ ہے۔ یہاں تو رسول اللہ نے ایک گلشن بنایا ہے، ایک باغیچہ بنایا ہے، ہر رنگ اس میں پائے جاتے ہیں، ہر ڈھنگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ یاد ہم غریب نواز کو کرتے ہیں، ہمیں جو ہے شہید اعظم یاد آ جاتے ہیں، شہید اعظم کو یاد کرتے ہیں، مدینے والے آقا خود بخود یاد آ جاتے ہیں، مدینے والے آقا کو یاد کرتے ہیں تو رب کریم یاد آ جاتا ہے۔ تو ہماری یادیں جڑی ہوئی ہے، اور یہ یادوں ہی کا تو سلسلہ ہے۔
جب تک یہ یادوں کا سلسلہ زندہ ہے، جب تک یہ یادوں کی باتیں زندہ ہے، جب تک یہ یادیں تمہارے ذہن میں زندہ ہے، تمہارے ذہن میں اگر کربلا زندہ ہے، تمہارے ذہن میں اگر بدر زندہ ہے، تمہارے دل و دماغ میں اگر خبیب اور خباب کی یادیں ہیں، تمہارے ذہنوں کے اندر حضرت بلال یاد ہے، حضرت اویس کرنی کی یاد ہے، تمہارے ذہن اگر کریم کے اویس کو جانتے ہیں، اگر تمہارا ذہن بغداد کے جنید بغدادی کو پہچانتا ہے، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر تمہاری یاد نبی سے لے کر علی اور علی سے لے کے ولی تک یاد ہے، ولی سے لے کے امام تک تمہاری یادیں یاد ہے، تو یاد رکھو تمہیں نہ دنیا میں برباد کیا جائے گا، نہ قبر میں عذاب دیا جائے گا، نہ حشر میں تنہا چھوڑا جائے گا۔ یہ یاد تم یہاں سلامت رکھو گے، وہ تمہاری ہر جگہ ساتھ سلامت رکھا جائے گا۔ اسی لیے ہم یاد کرتے ہیں، اور انا آتینا کل کوثر کا مطلب ہی ہے ہم نے دیا، اب تم ہمیں یاد کرو، نماز پڑھو۔ نماز کیا ہے؟ یاد الہی، ذکر الہی، اللہ کا تصور، اللہ کی عبادت کا تصور۔ قطب عالم سے پوچھو تو یہی کہتے ہیں نماز پڑھو، شاہ عالم سے پوچھو تو نہ کہتے ہیں نماز پڑھو۔ میں نے جن کا ذکر کیا تھا حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ، ذکر کیا تھا، کتنی بڑی ہستی، کیا کہتے ہیں؟ مجھے جو کچھ ملا وہ نماز سے ملا۔ جو 70,000 فقیری کے درجے پار کر چکا ہو، جو بڑے بڑے قلندروں کو اپنی نگاہ سے پہنچایا ہو، جیسا کہ گزشتہ اور اس کے پہلے کچھ سنا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے ملا تو نماز سے ملا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے جتنی نمازیں پڑھی ہے، کہتے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ سب نمازیں پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز یاد، قربانی یاد، یاد ہے نا، تو یاد ہی تو ہے یہ، قربانی کہو گے نماز کو، یاد ہی یاد ہے۔ مکے جاؤ تو یاد، مدینے جاؤ تو کیا یاد آتا ہے؟ صفا مروہ پہنچا، ایک اشارہ کر کے بات کو مکمل کروں، قطب عالم سرکار کا دن ہے، کل سندر شریف ہے، پرسور سے اس کے بعد چادر شریف ہے، سارے ارکان ہیں، اور ولی کو ماننے والا، یادوں کو ماننے والا ہے نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ فرمایا یاد دیکھو کیسی یاد ہے کہ جب صفا مروہ پہنچتے ہیں تو ماں ہاجرہ کی یاد آتی ہے، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا انداز ہے، نماز بھی ہے، تلاوت نماز بھی ہے، بچے کی پرورش بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تنے تنہا ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے۔ ہمارے علماء اکابر کہتے ہیں ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، صفا کی ایک پہاڑی ہے اس کا نام صفا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ نشانی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر یاد آ جائے، ذات یاد آ جائے۔ حضرات وہ نشانی کیسے بن گیا، وہ اتنا مقبول کیسے ہو گیا کہ قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اتنا بڑا مقام یہ صفا اور مروہ کا، پتھروں کا۔ اے پتھروں تم نے کیا کیا؟ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے؟ ارے بازو میں حج کرنے کا ہے، نہیں گئے کبھی۔ صفا مروہ نے کبھی طواف کیا؟ نہیں۔ روزہ رکھا؟ نہیں۔ پھر کیسے حاصل ہو گیا یہ مقام؟ کہاں؟ ہاجرہ کے قدموں سے حاصل ہو گیا، قدموں سے صرف حاصل ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر ہے، مگر ابراہیم کے قدموں کی برکت سے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، وہاں نماز پڑھو، وہ مقبول ہو گیا پتھر۔ صفا مروہ مقبول، محبوب، حجر اسود محبوب، وہ تو جنتی ہے ہی، مقام ابراہیم محبوب و مقبول، کیسے؟ قدموں میں آ گئے، ایک نبی کی، ایک ولیہ کے قدموں میں آ گئے۔ مطلب نماز کے وقت نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، قربانی کے وقت قربانی کرو، کبھی وقت کی قربانی، کبھی جو ہے ہر طرح کی قربانی ہوتی ہے، اور ایک جو عموماً خاص طور سے ہم قربانی بناتے ہیں وہ قربانی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا یہ مقبول کیسے؟ کہا مقبول تو نماز پڑھنے سے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب تو نماز ہی سے ہوتے ہیں، لیکن نماز بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، فجر کے وقت فجر، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اور باقی وقت اگر ملے تو کسی کے قدموں سے لگ جاؤ، کیونکہ نماز بھی محبوب بناتی ہے، اور اگر کچھ کرو نہ کرو، کرنے سے محبوب بنتے ہیں، مگر اگر کچھ ہو نہ سکے تو کم سے کم نماز پڑھو، حرام کاموں سے بچو، اور ولی کے قدموں سے نسبت رکھ لو۔ یہ قدم اگر پتھر پہ پڑ جائے تو مقام ابراہیم بن جاتا ہے، صفا مروہ بن جاتا ہے، وہ مقبول بن جاتا ہے۔ بات آخری جملہ دیکھو، وہ مکے
مکے میں پتھر سے نسبت ہو گئی تو مقبول ہو گیا، قیامت تک آباد ہو گیا۔ سارے پتھر ختم، کسی کا نام و نشان نہیں، مگر مکہ میں ابراہیم کو خاص طور سے یاد ہے، ابھی تک ہے اور رہنے والا، ٹھیک ہے۔ صفا مروہ ہمیشہ کی یاد ہو گئی، اب پتھر قدموں میں آ جائے تو مقبول ہو جائے، یہی تو بات قطب عالم نے بھی بتا دی، یہی بات چل رہے ہیں۔ راستے میں پتھر آ گیا، تھوڑی سی ہلکی سی قدموں سے لگ گیا، جو قدموں میں ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، ہاتھ لگا دیا قطب عالم نے، سبحان اللہ۔ قدموں میں آنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ ہاتھ لگایا، یہ پتھر ہے، یہ لوہا، یہ لکڑی ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ آج تک باقی رہنے، اور پتھروں کی کوئی ذکر نہیں، کوئی کرامت نہیں، کچھ نہیں، اور وہ پتھر باقی بھی ہے، وہ یاد بھی باقی ہے، اور سب سے بڑی بات اس میں کرامت موجود۔ پتھر آ گیا قطب عالم کے قدموں میں تو اتنا عظمت والا ہو گیا۔ شاہ عالم قطب عالم کے قدموں کے راستے پہ، راہ راست پہ چلنے کی کوشش کرو۔ جب پتھر قسمت چمکا سکتا ہے تو ہم بشر انسان کیوں قسمت نہیں چمکا سکتے؟ بہرحال اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی، قربانی کی، راہ توبہ پہ، راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا